नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ नुरीद फ़ातिमा और बिहम्दिल्लाहि ताला ज़िक्र करबला के इस खूबसूरत नूरानी विजदानी जो एक सिलसिला है, इसमें मैं और आप आज 8वीं नशिस्त में हैं और आज उस हस्ती का ज़िक्र करेंगे जिसके लिए किसी ने कहा कि शुजात का सदफ़ मीनाराए अलमास कहते हैं। शुजात का सदफ़ मीनाराए अलमास कहते हैं, गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं, और यजीदी साजिशें जिसके अलम की छाँव से लर्ज़ें, यजीदी साजिशें जिसके अलम की छाँव से लर्ज़ें, उसे अर्ज़ो समा वाले सखी अब्बास कहते हैं, उसे अर्ज़ो समा वाले सखी अब्बास कहते हैं। मैंने आपके सामने आया करीमा तिलावत की। तफसीर कबीर में सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इसकी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आया करीमा है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफ़रक़ा ना डालो, इस आयत से मुतालिक फरमाते हैं कि नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ालल्लाहु फ़ी, वो अल्लाह की रस्सी जिसे मज़बूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है, वो हम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे और आपको तौफ़ीक़ दी और हम रोज़ाना की बुनियाद पर बैठकर माह मुहर्रमुल हराम की निस्बत से शुहदाए करबला, गाज़ियान करबला, मुहिब्बान अहले बैत, फ़िदायान इस्लाम और उन सरफरोशों की क़ुरबानियों को याद करते हैं जिनको तारीख़ हमेशा सलामी पेश करती रहेगी। और आज इस ज़िक्र को मैंने अलग से क्यों मुंतख़ब किया, इसलिए कि जब कभी करबला का ज़िक्र होगा, साथ एक बहुत बड़े इम्तहान का ज़िक्र होगा, और वो इम्तहान है प्यास। इस इम्तहान में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौसर वाले थे वही पूरे उतर सके। किसी ने कहा था, काफ़िला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। और फिर हम अक्सर व बेशतर ये बात कहा करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वफ़ादार, वो वफ़ाशियार, वो जानिसार और वो आपको असहाब मयस्सर आए कि जो तमाम 1,24,000 अम्बिया में से किसी को भी नसीब ना हुए। मगर यहाँ देखिए, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को जो असहाब मयस्सर आए, शब आशूर जब आपने चराग गुल किया और सुबह आशूर से कबल आपने उनको कहा कि जो आज जाना चाहता है वो इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल जाए, मैं वादा करता हूँ कि बरोज़ हशर मैं अपने नाना जान के सामने उसकी सिफारिश करूँगा और वो यकीनन उसको अपनी शिफात से सरफराज फरमाएंगे। मगर कुर्बान जाइए, जब चिराग दोबारा रोशन किया गया तो एक भी वफ़ादार वहाँ से हिला तक नहीं था। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के तमाम असहाब पर वो जो एक मुट्ठी भर काफ़िला था, वो जो 150 या 250 के करीब तारीख़ जो बताती है कि इतने अफराद, जिसमें ख़वातीन भी थीं, मुख़द्दरात इस्मत भी थीं, जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी ख़ानदान के वो नौनिहाल भी थे, गुलशन की वो कलियां भी थीं कि जिनको खिलने से पहले ही मसलने की कोशिश की गई।
میں کوشش اس لیے کہتی ہوں کہ جنہوں نے مارا وہ خود مر گئے، اور جن کو بظاہر شہید کر دیا وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کا ذکر بھی زندہ ہے۔ اور آج جس ذکر سے ہم اپنے ایمان کو مزید تابانی اور جلا بخشیں گے، وہ شیر حیدر قرار، سقائے اہل بیت، بازوئے امام علی مقام علیہ السلام سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ بیک وقت غازی بھی ہیں اور شہید بھی، اور ان کی جو مماثلتیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہیں، میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ بات سوچ رہی تھی کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو برادرانہ نسبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور آپ نے جو دو موقع پر ارشاد بھی فرمایا، سب سے پہلے جب آپ مواخات مدینہ قائم فرما رہے تھے کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، مگر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر غزوہ تبوک کے لیے جب آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے تھے اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا، تب بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو یہاں ماں اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کر رہی ہیں؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور ان کی والدہ، جن کو قیامت تک آنے والی ہر ماں سلام پیش کرے گی، حضرت فاطمہ کلابیہ، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ دیکھو انہیں کبھی بھائی نہ کہنا، انہیں آقا کہنا، یہ تمہارے آقا ہیں، امام حسین علیہ السلام تمہارے مالک ہیں، یہ تم سے بڑے بھائی ضرور ہیں، تم ایک والد کی اولاد ضرور ہو، مگر ان کی برابری کبھی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ خاتون جنت، جگر گوشہ رسول، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، اور تم فاطمہ کلابیہ جو ان کی کنیز ہے، تم ان کے بیٹے ہو، تو ہمیشہ ان کو اپنے آقا کہنا۔ اور پھر کوفہ کی اس مسجد میں جس کے اندر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کی شہادت کا موجب بنی، اور وہاں پر ہی ایک روز سیدنا امام علی مقام علیہ السلام تشریف فرما ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اپنے غلام قمبر کو کہتے ہیں مجھے پانی تو پلاؤ۔ قمبر پانی لینے کے لیے اٹھنے لگتا ہے تو قریب بیٹھے ہوئے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام روک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چچا جان رک جائیے، میں اپنے آقا کے لیے پانی خود لے کر آتا ہوں، ابھی کم سن ہے، ابھی عمر تھوڑی ہے، مگر خدمت کا وہ جذبہ معجزن ہے جو ماں نے گھٹی میں پلا دیا۔ اور جب میں فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات، کہ جو بیٹوں کی سیرتیں ہوتی ہیں وہ مائیں بناتی ہیں، گوہر صدق و صفاز امہات، ان کے اندر کردار میں جو صدق و صفا کا، جو اخلاص کا، جو محبت کا، جو دیانت کا، جو صداقت کا، جو شرافت اور نجابت کا بیج بوتی ہیں، وہ مائیں ہوتی ہیں۔ اور آج اس کا عملی مظاہرہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، کہ جن کی مائیں نیک ہیں اور جن کے باپ ایک ہیں وہ اس ذکر سے خوش ہوتے ہیں، وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کے شہزادوں کے ذکر سے اپنے دلوں کو فرحاں اور شاداں کرتے ہیں، اپنی محفلوں کو زینت دیتے ہیں، اپنی مجلسوں کو رونق بخشتے ہیں۔ مگر جن کی ماؤں نے کوئی غلطی کی ہو، جن کے باپ ایک نہ ہوں، ان کو یہ ذکر چبھتا ہے، اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اور یہی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، یہی ان کی طہارت کا ایک وہ منہ بولتا ثبوت ہے جس کے لیے کبھی کسی لیبارٹری میں جانا نہیں پڑتا۔ تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس شہزادے جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، آپ رئیس الحوازن خاندان کلاب سے آپ کا تعلق تھا، فاطمہ کلابیہ آپ کا اس میں گرامی ہے، والد حزام بن خالد ہیں، والدہ لیلہ بنت شہید ہیں، اور آپ کی کنیت بیٹوں کی ماں ام البنین اس وقت رکھی گئی جب اللہ رب الکریم نے آپ کو 4 شہزادے عطا کیے، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ کنیت ان کو ان بیٹوں کی ولادت سے بھی پہلے ہی عطا کر دی تھی،
کیونکہ ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ جو بیٹا میں نے اپنے حسین پر قربان ہونے کے لیے مانگا ہے، اور میں نے بھائی عقیل کو جس خاندان سے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، یہی وہ خاندان کلاب ہے کہ جس کی یہی وہ بیٹی ہے کہ جو شجاعت کے اندر، جو فصاحت کے اندر، جو بلاغت کے اندر، جو علم کے اندر، جو حلم کے اندر، جو ایثار کے اندر اور جو وفا کے اندر ید طولہ رکھتا ہے، اور اسی کے بطن سے اللہ مجھے وہ عباس عطا کرے گا جو میرے اس علم کو لے کر آگے چلے گا، جو مجھے خیبر کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ وصال ہوتا ہے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 11 ہجری ہے، 3 رمضان المبارک۔ اس کے بعد آپ وصیت فرماتی ہیں کہ میری بھانجی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرما لیجئے۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بھائی حضرت عقیل سے فرماتے ہیں کہ کربلا کے وہ تمام نشاندہیاں حتیٰ کہ جگہ تک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے حسین پر قربان ہونے کے لیے ایک ایسا بیٹا اللہ مجھے عطا فرمائے کہ جو واقعتاً اس کا دست و بازو ہو۔ تو ایسی کسی خاندان سے لڑکی کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کا رشتہ تلاش کرو کہ جو حسب اور نسب کے اندر بہادر اور شجاع ہو۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ رشتہ ڈھونڈتے وقت کون سی صفات ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں موٹیویشن عطا فرمائی۔ تو حضرت عقیل جو ماہر انساب عرب تھے فوراً بولے فاطمہ کلابیہ۔ ان سے پوچھا گیا، ان کے والد نے جا کے اپنی بیٹی سے اجازت لی تو انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ بابا جان میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، آپ جہاں چاہے میرا رشتہ فرما دیجئے، البتہ اتنا عرض کیے دیتی ہوں کہ میرے دل میں پہلے سے یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بے مثل و بے نظیر اور یکتا و بے ہمتا شوہر عطا فرمائے کہ میں وہ خوش نصیب عورت بنوں جو اس وقت ہوئے زمین پر کوئی نہ ہو۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حرم میں آنا، اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اس وقت روئے زمین پر اور کسی کے لیے نہیں تھی۔ اور پھر مانگ کر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اپنے شہزادے امام علی مقام علیہ السلام کا دست و بازو لیا تھا، جب وہ پیدا ہوئے اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں دیے گئے، آپ نے اٹھایا، آپ نے پیار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے کاندھوں کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کاندھے کے اوپر جو ہے وہ مشکیزے کا نشان موجود تھا۔ نگاہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دیکھ رہی تھی، اور آپ نے ان کے دونوں کاندھوں پر بوسہ دیا، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے میرے عباس شیر کا ایک کاندھا، ایک بازو کا قلم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا بازو قلم کیا جائے گا۔ آپ نے گریہ فرمایا اور دعا دی کہ عباس اللہ تجھے استقامت عطا فرمائے، اور پھر استقامت کا وہ پہاڑ جو وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ پھر وہ تاریخ کی آنکھوں نے بھی دیکھا، پھر فلک کی آنکھ نے اور زمین نے بھی دیکھا کہ ایسی مثال کبھی اس روئے زمین پر کسی نے قائم نہ کی ہوگی۔ ہم تو سوتیلی ماں کہتے ہیں نا، ہم تو سوتیلا بھائی کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں حضرت فاطمہ کلابیہ کے لیے الفاظ بدل لیں، ان کو سوتیلا نہ کہیں، ان کو مادر ثانی کہیے۔ جو حرم میں تشریف لاتی ہیں تو چوکھٹ پکڑ کر پہلے اس کو چومتی ہیں، کہتی ہیں میں مولا کائنات کے گھر کی اور سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں، اے اللہ میری کنیزی قبول فرما۔ اندر آتی ہیں، بچے مغموم ہیں والدہ کے بغیر، آپ ان کو سینے سے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ مولا کائنات بلاتے ہیں فاطمہ، کہتی ہیں مجھے فاطمہ نہ کہیے، کجا ان بچوں کو اپنی ماں یاد آ جائے، تو بار بار مجھے جب آپ فاطمہ کہیں گے ان کو اپنی ماں یاد آئے گی۔ پھر ان کا نام ام البنین رکھ دیا، کنیت سے ان کو مخاطب کیا کرتے، اور بچوں کو پیار کر کے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں لیکن میں اصل میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر انہوں نے بھی محبت کی وہ مثال قائم کی کہ انہوں نے جتنے بیٹوں کو جنا وہ تمام کے تمام کربلا کے میدان میں امام علی مقام علیہ السلام پر شہید ہوئے،
اور نہ صرف شہید ہوئے بلکہ شہادت سے قبل انہوں نے جو یزید کی طرف سے امان نامہ پیش کیا گیا تھا اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا اور کہا اے ملعون، اے بدبخت، اے ابن زیاد، تو ہمیں اپنے نسب کی وجہ سے اور ہماری ماں کی وجہ سے یہ برات اور یہ امان نامہ پیش کرتا ہے، جا لے جا اور اپنی گندی اور ناپاک زبان سے ہماری عفت مآب اور عصمت مآب ماں کا نام نہ لے۔ اس ماں کے دودھ کی ہی تربیت ہے اور اسی کی لاج ہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پر استقامت سے اس قافلہ حسینی کے اور اس حق کے پیروکاروں اور علمبرداروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو امام علی مقام علیہ السلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر ان کے اوپر اپنی زندگی میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر نہ صرف حضرت عباس علمدار بلکہ ان کے بھائی جعفر، ان کے بھائی عثمان اور ان کے بھائی عبداللہ، یہ چاروں بھائی، یہ چاروں حضرت فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے بیٹے یکے بعد دیگرے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ حق کا یہ پیغام زمانے میں نافذ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے باقی بیٹے بھی، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام، کل 7 بیٹے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس میدان میں شہید ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی بے مثل جرت پہ پہم درود، ان کی بے مثل جرت پہ پہم درود، ان کی تاحشر ہیبت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ جس وقت پانی لینے کے لیے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بہت خوبصورت بات کسی نے کہی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ یہاں تو پانی لینے کے لیے گئے مگر پھر پانی کس طرح سے لانے کی کوشش میں شہید ہوئے، مگر کوفہ کی اسی مسجد میں واپس چلتے ہیں جہاں بھی کمسنی کے اندر، جہاں بچپن کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے لیے کمسن شہزادے، کمسن علوی شہزادے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام پانی کا پیالہ بھرتے ہیں، پانی اپنے سر پر رکھتے ہیں، پانی اس پیالے میں سے چھلکتا رہتا ہے۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی قمیص گیلی ہو چکی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام یہ دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں پہلے کہ کتنی خدمت کی ان کو جو ہے وہ اشتیاق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی محبت تھی کہ یہ میرے لیے پانی لے کر آئے ہیں، مگر جب وہ پیالہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ پانی اس میں موجود ہوتا ہے، کچھ گر چکا ہوتا ہے۔ اس پیالے کو آنکھوں کے سامنے جب لاتے ہیں تو ہونٹوں سے لگانے سے قبل امام علیہ مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ آج تو عباس پانی لے آیا ہے، مگر 61 ہجری ماہ محرم الحرام جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے پیاس پیاس سے بلکتے ہوں گے، جب ننی سکینہ یا اے چچا جان پیاس پیاس کہہ کر عباس علمدار کا دامن پکڑتی ہوگی، جب یہ جائیں گے تو یہ شہید ہو جائیں گے، تب یہ پانی نہیں لا سکیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام سے بار بار جنگ کی اجازت مانگتے رہے، اور کسی نے کہا تھا کہ عباس نامدار یہ کہتے تھے وقت جنگ میں بھی ہوں ایک غلام امام حسین کا۔ یقیناً آپ اپنے آپ کو تعمر امام علی مقام علیہ السلام کا غلام کہتے رہے، اور پھر اذن جنگ مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ عباس کہتے تھے کہ الٹ دوں ابھی صفیں۔ بڑی ہی خوبصورت کسی نے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ عباس کہتے تھے کہ الٹ دوں ابھی صفیں، بس چاہیے ہے مجھ کو اجازت حسین کی، اور امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی۔ کیوں؟ حکم نہیں تھا۔ مشیت ایزدی چاہتی یہ تھی کہ صبر اپنے نقطہ کمال کو پہنچے، یہاں سے ظلم کی ابتدا نہ ہو، ظلم ادھر سے ہو، صبر ادھر سے ہو، جفا ادھر سے ہو، رضا ادھر سے ہو، وہ باطل کا استعارہ بن جائیں، یہ حق کے علمبردار اور حق کے پیروکار بن کے دکھا دیں۔ اور پھر یہی ہوا، باطل بھی اپنے انجام کو پہنچا اور حق بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ تو حضرت عباس علمدار وقت شہادت جس طرح سے اس پانی کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں، مگر
آج جو ہم پانی پیتے ہیں، ایک لمحے کو سوچئے کہ ایک بھی گھونٹ نہ پی سکتی تھی آل احمد، ایک بھی گھونٹ نہ پی سکتی تھی آل احمد، اور پیتے رہے کتے لب دریا پانی۔ یہ وہ فرات تھا کہ جس کے اوپر کتے، چرند، پرند، حیوانات، تمام مخلوقات پانی پی رہی تھیں۔ تمام مسلمان، غیر مسلم، منافقین، تمام فوج اشقیاء کے لوگ پانی پی رہے تھے، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ پانی پی رہے تھے، مگر پانی کس پر بند کیا گیا؟ جن کی میراث تھی کوثر، انہیں پانی نہ ملا۔ اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے گرد طواف کرتا ہوا پانی ہر لمحے، میں تو یہ سمجھتی ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے ان سے عرض کرتا ہوگا کہ مشیت ایزدی سے مجھے اجازت نہ ملی، مجھے اذن نہ ملا، ورنہ میرا کوئی دوش نہیں، میں تو چاہتا تھا کہ میں کنارے توڑ کر فرات کے آپ کے قدموں میں پہنچوں، میں آپ کے لبوں تک پہنچوں، مگر مجھے اجازت نہیں ملی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور پھر دریا پر پہنچنا، پانی پر دسترس حاصل کرنا، مشکیزہ بھر لینا، پانی چلو میں لے لینا، اس کے بعد اس پانی کو بتانا کہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو بظاہر زندگی کی ضمانت ہے، تجھے پینے کے بعد میں زندہ رہ سکوں گا، میں اور جیوں گا، مگر میں تجھ کو امام علی مقام علیہ السلام کی محبت پر قربان کرتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے مجھے وفا کا درس دیا ہے۔ اور پھر کسی نے کہا، سید وحید الحسن ہاشمی کہتے ہیں کہ پلٹنا آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، بڑی ہی پتے کی بات ہے، کہتے ہیں پلٹنا آتے جو دریا سے تشنہ لب عباس، تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفا ہوتی کیا ہے، کسی کے لیے قربانی دینا ہوتا کیا ہے، اور میں پانی پیوں اور ابن رسول اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیاسا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عباس یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی یہ مماثلتیں، ان کے اندر کردار کی یہ بلندی کیسے آئی۔ 14 سال تک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ان کی تربیت فرمائی تھی، جنگی ضرب و حرب ان کو سکھائے، ان کو علم سکھایا، تبھی ان کو فقیہ اہل بیت کہا جاتا ہے، تبھی ان کو معلم اہل بیت کہا جاتا ہے، عالم اہل بیت کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ فقط یہ جنگ لڑنے والے مجاہد نہیں تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو صرف میدان جنگ کے جو ہے وہ مولا کائنات کی شجاعت کا امین ہے، نہیں نہیں، آپ کا علم بھی ان کے اندر، آپ کا حلم بھی ان کے اندر، آپ کی شجاعت بھی ان کے اندر، آپ کی سخاوت بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر 14 سال کے بعد 10 سال سیدنا امام حسن علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور پھر آخری 10 سال اور 6 ماہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی۔ تبھی قمر بنی ہاشم، علم بردار، صاحب اللواء، باب الحوائج، الشہید، عبد الصالح اور فقیہ اہل بیت، جن کو آج میں اور آپ وفا کا علم بردار کہتے ہیں، عباس علمدار ایک شیر کی طرح سے گرجتا جو ہے وہ دھاڑتا ہوا جب فوج اشقیاء کی طرف آتا ہے، ایک دوسرے سے خائب و خاسر ہو کر پوچھتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، کیوں نہ ہوتا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ اوصاف کا امین، یہ وہ شہزادہ تھا کہ جن کی صفات اور جن کی ذات، نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صفات کی امین بھی تھی، بلکہ ان کا عکس اور ان کا پرتو بھی تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا نام ہے عباس، اور اس عباس کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ ادھر دوسری طرف مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مرحب کو جب للکارا تو فرمایا میری ماں نے میرا نام
حیدر رکھا تھا۔ حیدر بھی اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر کیا تاریخ گواہ نہیں کہ مرہب کو چیر پھاڑ کے نہیں رکھ دیا، اور پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے 1-2 مرہب نہیں، اپنے والد گرامی کی سنت میں فوج اشکیا کے 80 مرہب جو بڑے سورما بن کر اسلحے سے لیس ہو کر تلواروں کی گھن گرج کے ساتھ زرہیں اور خود پہن کر آئے تھے، گھوڑوں کی زینوں کو کس کے آئے تھے، آپ نے 80 جو ہے فوج اشکیا کے ان جہنمیوں کو واصل جہنم کیا جن کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا۔ کیوں؟ یہ شیر حیدر کرار تھا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا شیر جب میدان میں اترا تو پھر لاشوں کے لاشیں زمین پر گرا دیے، پشتوں کے پشتے لگا دیے، اور پھر ان کی دوسری مماثلت دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مواخات مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بھائی فرماتے ہیں، ادھر یہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ پھر خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا، یہاں امام علی مقام علیہ السلام نے علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اگلی مماثلت دیکھیے کہ ادھر شجاعت قوت بازو حیدری، اور ان کا قول ہے کہ عصر عاشور تک اگر یہ مجھے اجازت دے دیں تو میں فوج اشکیا میں سے کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑوں، مگر اجازت نہیں ملتی۔ یہی شجاعت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اندر تھی۔ پھر دیکھیے کہ محافظیں اہل بیت نبی ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کس طرح کہ جب ہجرت ہوتی ہے اور آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو لٹاتے ہیں، ادھر امام علی مقام علیہ السلام تمام خانوادے کی حفاظت کے لیے کس شخص کو مامور کرتے ہیں؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو۔ یہ بھی ایک مماثلت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہے۔ پھر یہ دیکھیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر آپ کے دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ادھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دشمن کسی ایک کی بھی مجال نہ ہوئی کہ وہ سامنے سے آ کر وار کرتا، ان کے دشمنوں نے بھی پیچھے سے وار کیا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ام البنین، وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی باب الحوائج، یہ بھی باب الحوائج، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی خوارج کے ہاتھوں شہید ہوئے اور یہ بھی خوارج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور آخری جو بات میں کہا کرتی ہوں کہ 12 ربیع الاول 571 عیسوی سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک تاریخ نے یہ طے کر دیا کہ نہ کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، سید العالمین کے نہ اصحاب کے جیسا کوئی اصحاب، نہ کوئی ان کے بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا، اور پھر انہی کی یہ مثال آگے دیکھیے کہ نہ کوئی نواسہ ابن رسول سبت رسول سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جیسا، اور نہ ان کا بھائی عباس علمدار کوئی ان جیسا۔ تو سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کے یہ بھائی میدان جنگ کی طرف اس وقت نکلتے ہیں کہ جب ان کو پانی لینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر آپ کو یہ بات ملے گی، لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ پانی 7 محرم الحرام کو بند کیا گیا، نہیں، پانی 3 محرم الحرام کو بند کر کے پہرے لگا دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد جو محفوظ شدہ پانی تھا اس کا ذخیرہ 7 محرم الحرام کو ختم ہو گیا تھا۔ آج سبیلیں لگائیے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے نام کی، سبیلیں لگائیے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام کی، اور سبیلیں لگائیے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے نام کی، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، وہ تھا عباس، عباس مولا علی، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم۔
اور کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات ان کے لیے کہی تھی کہ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باک پن، تیور ہے شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن، اور عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، وہ جو بچپن میں قمر بنی ہاشم تھے، شبیہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے، آج وہ سیدنا ابو طالب کی یہاں پر وفاؤں کو اس نقطۂ معراج پر پہنچانے کے لیے ڈٹ چکے ہیں، 80 کوفیوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں، کہ جن کو آج ہم یہاں بیٹھ کر لعنت تو کر سکتے ہیں مگر بریت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، کم از کم اہل ایمان نہیں دے سکتے۔ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف تھا، کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاست کی جنگ تھی، کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عہدے اور منصب کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے امپوزڈ ٹیررزم تھی جو امپوز کی گئی، یہ ایک ایسی لڑائی تھی، ایک ایسی جنگ تھی، ایسا ظلم تھا، ایسا استبداد تھا کہ جس کو خانوادہ پرامن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط کیا گیا تھا۔ آپ پانی کے لیے نکلتے ہیں، آپ پانی پر ان کو چیرتے ہوئے اور ان کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹتے ہوئے پہنچتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور پانی کو پینے کی بجائے اس کو دوبارہ فرات میں ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جب آپ خیموں کی طرف نکلتے ہیں تو ادھر سے فوج اشکیا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کیا کرتے ہو، دیکھتے نہیں 40-50 ہمارے بندے جو ہے وہ مار چکا ہے، پکڑو اس شیر کو اور یک بارگی ہر طرف سے حملہ کر دو، اور پھر یک بارگی ہر طرف سے اس شیر کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزہ، کہیں سے برچھی، کہیں سے بھالا، کہیں سے تیر، مگر سب کے سب پیچھے سے۔ کسی کی جرت نہیں تھی کوئی آگے بڑھ کر حملہ کرتا، مگر آخری حملہ جس بدبخت نے کیا اس نے دور سے نیزہ آپ کے سینے میں مارا اور آپ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے۔ اتنے میں ابھی آپ لڑک رہے ہیں کہ ایک جہنمی نے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا جس میں مشکیزہ تھا، آپ نے وہ مشکیزہ بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ ایک شقی القلب نے آپ کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا، وہی مشکیزہ آپ نے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، اور دور سے تیروں کی بارش ہوئی اور مشکیزہ جو دانتوں میں پکڑا ہوا تھا پانی اس کے اندر سے بہہ گیا، اور آپ کے سینے میں جو نیزہ لگا اس سے جب آپ گھوڑے کی زین سے نیچے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین۔ اور جب یہ کہا امام علی مقام علیہ السلام جب پہنچے آپ کے پاس تو آپ کی روح اس وقت قفس انصری سے پرواز کرنے کو تھی۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، آخری وقت میں کہا کہ عباس تو نے مجھے عمر بھر بھائی نہیں کہا، آج تو کہہ دو۔ کہا ہے میرے بھائی میری داد رسی کیجئے، میری قربانی قبول کیجئے، اور سیدنا عباس علمدار امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہید ہوئے۔ تاریخ آج کے دن تک اس شیر کو، اس شیر حیدر کرار کو سلامی پیش کرتی رہے گی، جس نے اپنی جان تو قربان کر دی مگر اپنے فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی رتی برابر بھی غفلت نہیں برتی۔ اور امام علی مقام علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں کہ عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وہ جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا کہ پائی پائی آندے دردی ہندے تے پائی پائی آندیاں باواں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اسی لمحے جب حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا نا کہ عباس آج میرا بازو ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، اسی لمحے کو تصور میں رکھتے ہوئے کہا ہوگا۔ اور آخر میں سیدہ ام البنین نے جو مرثیہ کہا، میں اس عربی مرثیے کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ فرماتی ہیں کہ اے وہ شخص جس نے میرے شیر بیٹوں کو
टिड्डी दिल जमातों पर हमला आवर देखा, शेर खुदा के ऐसे बेटों को हमला करते देखा जो शेर शुजात थे। ज़रा बताओ तो सही, क्या ये सच है कि मेरी रगे जान से अजीज़ तर फर्जंद अब्बास का सर दोनों हाथों और बाजुओं समेत काटा गया है। आह, मेरे शेर का सर गुर्ज़े आहनी की ज़रब से झुक गया, वरना ए मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अगर तेरे बाजू से तलवार न गिरती, तेरे दोनों बाजू काट न दिए जाते, तो तेरे नज़दीक कोई शकी और बदबख्त फटक भी नहीं सकता था। आज दायरे बतूल इंटरनेशनल में मैं आपके सामने ये जो रोज़ाना दर्स लेके आती हूँ ना, ये सुन्नत है सैयदा फ़ातिमा उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा की। अपने इतने बेटे क़ुरबान करके और फिर उम्र भर जितनी देर वो उसके बाद ज़िंदा रहीं, दर्स करबला देती रहीं, ज़िक्र करबला करती रहीं, करबला के हक़ाइक़ बयान करती रहीं, मरसिया गोई फरमाती रहीं और अहले मदीना को जमा कर कर के, हत्ता कि मरवान बिन हकम भी इन्हीं के दर्द भरे अशार को सुनकर रोता था। आप अहले मदीना को जमा करके हक़ाइक़ गोई फरमाया करती थीं, क्योंकि ये मीडिया और सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं। इस दौर के अंदर जो बातें आज हम तक पहुँची हैं वो तमाम की तमाम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना इमाम सज्जाद, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा, ये उन्हीं के वो खुतबात हैं, ये वो उन्हीं की हम तक पहुँचाई हुई मालूमात हैं कि जिनको यजीद और उसके हवारियों ने उस वक्त भी दबाना चाहा था और आज भी जिसको दबाने के लिए ये इस उम्मत के ऐसे वो शकीउल कल्ब लोग आज भी मौजूद हैं कि जिनको ये फ़िक्र तो ज़रूर लाहक है कि शिमर ज़िल जोशन का नाम जो है वो लिया जाता है और इब्न ज़ियाद का नाम लिया जाता है, अमर बिन साद का लिया जाता है और यजीद का नाम लिया जाता है, तो उनकी बारात का कोई इंतज़ाम करें, मगर वो ये भूल जाते हैं कि ज़िंदा करबला वाले ही हैं, उनका पैगाम उन्हीं का ज़िंदा है। और मीर अनीस के इन अशार पर अपनी बात ख़त्म करूँगी। वो कहते हैं, बोला कोई क्या साहिब हशमत है ये गाजी, सर दफ्तर अरबाब शुजात है ये गाजी, लख्त जिगर शाह विलायत है ये गाजी, फ़ौज शह अबरार की जीनत है ये गाजी, आफाक में ये जाहो हशम किसके लिए है, लाइक ये अलम के है, अलम इसके लिए है। ए गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारी मोहब्बत कबूल फरमाइए और हमें अपनी बारगाह से, आप बाबुल हवाइज हैं, इस उम्मत की दाद रसी फरमाइए, इस उम्मत के नौजवानों की दाद रसी फरमाइए। आपने 35 साल की उम्र में कड़ी जवानी के अंदर आपने 2 अपने कमसिन शहजादों को छोड़ा, अपनी बेवा को छोड़ा, अपने तमाम कुंबे को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया। आज अपने खून से हमें भी वो ईमान की हलावत और हिद्दत नसीब फरमाइए कि कहीं तो किसी जगह तो हम आपके पैरोकार कहलाएं, कहीं तो आपकी गुलामी का हक अदा करें, कहीं तो हम करबला वाले बने, कहीं तो हम आपके रोज़े के गिर्द तवाफ़ करते हुए उस पानी की नदामत को महसूस करें, कहीं तो हम वफ़ा का उस दर्स को निभा सकें जो आपने दिया है। वमा अलैया इल्लल बलाग।